जनरल आसिम मुनीर का विजिट हुआ और वो डोनाल्ड ट्रंप से मिले। ऑयल ट्रेड पाकिस्तान के साथ वो करने के लिए जा रहे हैं। क्या ये इतना सिंपल और इतनी छोटी बात है जितनी लग रही है कि समथिंग बिगर इज बिहाइंड द पिक्चर? वो कहते हैं ना, देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड, तो दिस होल्ड्स ट्रू फॉर दिस वन एज वेल। हम लोग $17 बिलियन ऑयल इंपोर्ट पे हर साल जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, तो व्हाई आरंट वी कैपेबल ऑफ डूइंग इट ऑन आवरसेल्व्स? हमारे पास इतने ऑयल के रिजर्व्स नहीं हैं। जो ऑयल रिजर्व्स के ऊपर अभी डिस्कशन चल रही है ना, ये बड़ी मिसगाइडेड है। जो बात होती है असल वो प्रूवन ऑयल रिजर्व्स की होती है। वो कितने हैं? सिर्फ 353 मिलियन बैरल्स। पाकिस्तान की गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी यूएस इन्फ्लुएंस थोड़ा सा निस्बतन ज़्यादा होता है, तो आपको लगता है ये जाल बिछाया जा रहा हो सकता है जिसके अंदर पाकिस्तान फंस रहा हो? इसको रेंटियर्स कर्स भी बोलते हैं, डच डिजीज़ भी बोला जाता है। ऐसे ममालिक जिनमें रिसोर्स अगर निकल आए तो वो बजाय इसके कि तरक्की करें, वो मज़ीद इश्यूज़ के अंदर और प्रॉब्लम्स के अंदर चले जाते। चाइना की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान के अंदर शुरू से है। ये पाकिस्तान और जो अमेरिका की ये बढ़ती हुई जो दोस्ती है उसको कैसे अफेक्ट कर सकती है? सीपैक इकोनॉमिक लिहाज से उतना शायद रेलिवेंट ना रहे, बट जियोपॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लिहाज से ज़रूर रहेगा। यूएस की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है और आगे भी शायद ज़्यादा रहेगी, क्योंकि इस पॉइंट पे तो मैं कहता रहता हूँ कि पाकिस्तान नीड्स टू फर्दर इंक्लाइन इटसेल्फ टुवर्ड्स द चाइनीज़ ब्लॉक। हम सीपैक में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान एक वे ऑफ उसका अमेरिका का हो सकता है चाइना को डिस्ट्रॉय या चाइना तक पहुंचने का? डिस्ट्रॉय तो नहीं, लेकिन 100% लेकिन जियोपॉलिटिक्स 101 कोर एंड पेरिफेरी प्रिंसिपल। हर जो बड़ी कंट्री होती है वो अपनी पेरिफेरी बढ़ाने की कोशिश करता है ताकि उसकी कोर सेफ रहे। पाकिस्तान चाइना की पेरिफेरी में आता है। सिमिलरली यूएस जो है वो कभी नहीं चाहेगा कि चाइना की पेरिफेरी बढ़ती जाए। अगर ऑयल ट्रेड होता है, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है, अमेरिका को क्या फ़ायदा है आइडली बेस पे? हम लोग ये जो विसिसिट्यूड्स अप्स एंड डाउन्स ऑफ एनर्जी प्राइसेस उनसे बच जाएंगे। हमारी स्टेबल एनर्जी की प्राइसेस हो जाएंगी, फ्लो हो जाएगा। हम लोग अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकेंगे, जिसकी वजह से रिजर्व्स अच्छे एंड इन्फ्लेशन कम और एक कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस थोड़ा हमारा कंट्रोल में आ जाए। फॉर यूएस वुड बी दे विल हैव एन एलाई हियर। इस तरह भी हो सकता है कि कुछ अच्छी चीज़ें टैप आउट ना कर सकें, या कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि अमेरिका बहुत बड़ी कोई स्ट्रेटेजिक मूव खेल रहा हो। देखें, इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी चीज़ डिप्लोमेटिक कन्फ्यूजन हो सकती है। हम उसका शिकार हो सकते हैं। डिप्लोमेटिक इनडिसाइसिवनेस आ सकती है हमें कि हम किस जगह तरफ जाएं। अमेरिका चाइना कौन सा वे जो है पाकिस्तान को इन फ्यूचर ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है? Hello, Assalamu alaikum. This is your host Sami Adil and I welcome you to another episode of the WTI Talks. 30 जुलाई को अमेरिकन प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ ऑयल ट्रेड अनाउंस की। ये इस खित्ते में एक बहुत बड़ी इम्प्लीमेंटेशन है कि पाकिस्तान के साथ इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि रीसेंट ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान वाज इन द ब्लॉक ऑफ ईरान एंड अमेरिका वाज इन द ब्लॉक ऑफ इजराइल, और पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी अमेरिका वाज ऑन द ब्लॉक ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वाज ऑन अ सेपरेट ब्लॉक। लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान के साथ ऑयल ट्रेड अनाउंस करना, इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं, इसका क्या फ्यूचर है और पाकिस्तान इससे कितना फ़ायदा ले सकता है या पाकिस्तान को कितना नुकसान हो सकता है, इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ एनर्जी एंड इकोनॉमिक एनालिस्ट सर उसामा रिजवी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का विजिट हुआ और वो अमेरिकन प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप से मिले, बिकमिंग द फर्स्ट एवर मिलिट्री ऑफिसर फ्रॉम पाकिस्तान टू डू सो। और उसके सिर्फ 6 वीक्स के बाद इतनी बड़ी एक जो है वो न्यूज़ कमिंग आउट फ्रॉम अमेरिका के ऑयल ट्रेड पाकिस्तान के साथ वो करने के लिए जा रहे हैं। क्या ये इतना सिंपल और इतनी छोटी बात है जितनी लग रही है कि समथिंग बिगर इज़ बिहाइंड द पिक्चर? देखें समी, वेरी इंटरेस्टिंग प्रेसिडेंट। इसमें आई एम नॉट अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, ठीक है, आई एम नॉट अ जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट। एक बात लेकिन एक कॉमन बंदे को भी समझ आती है, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ें, रीसेंट हिस्ट्री को 500 साल पहले चले जाएं या उससे भी पहले, तो डिप्लोमेसी जो होती है वो कभी भी लीनियर नहीं होती, ठीक है। डिप्लोमेसी कभी भी सिंपल नहीं होती, डिप्लोमेसी कभी भी बाइनरी नहीं होती, वंस एंड ज़ीरोज़, ठीक है, इट्स ऑलवेज इन द ग्रे। अब जो ये डिनर था या लंच था प्रॉब्ली, तो वो कहते हैं ना, देयर इज़ नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड, तो दिस होल्ड्स ट्रू फॉर दिस वन एज वेल। आई डू नॉट नो, ये अभी इस पॉइंट पे सिर्फ कंजेक्चर होगा, एक गेस होगा कि इसकी जो बैक एंड के ऊपर या इसकी लॉन्ग टर्म रेपरकशंस या लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं। बट एज ऑफ नाउ ये ज़रूर सामने आता है, पहला पॉइंट, कि इंडिया US might have realized कि after
the recent war between India and Pakistan and our stellar performance in it, no doubt about that. تو یہ ضرور اس کو ریئلائزیشن ہو سکتی ہے کہ پاکستان اس ریجن میں ایک اسٹرانگ اینٹی ہے, اور جو فارن پالیسی کا پہلے ٹرینڈ چل رہا تھا, ٹریجیکٹری چل رہی تھی کہ جس کے اندر پاکستان اور یو ایس تھوڑے سے ایک دوسرے سے تھوڑا پیچھے جا رہے تھے, یا اور مزید اس کے اوپر کوئی پازیٹیو امپیکٹ یا سٹیپس نہیں لیے جا رہے تھے, وہ انہوں نے ریورس کیا ہے کہ نہیں ہم پاکستان کو بھی پازیٹیولی انگیج کریں ریجن کے اندر, پہلا. دوسری بات یہ کہ جس طرح جو وائڈر اسکیم کے اندر آپ دیکھیں تو برکس کا جو ہے نا, یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے, یہ ایک اس میں نے لکھا بھی تھا کہ ہائیلی برکس انفیوزڈ دنیا کے اندر ہو رہا ہے. اگر آپ برکس کی ریسنٹ فگرز دیکھیں سمی, تو برازیل اینڈ چائنا both to the best of my knowledge have settled their trade almost 50% in their own currencies. انڈیا اور رشیا اور چائنا کتنے $100 بلین کا ٹریڈ. ابھی کل رات انڈیا نے کے اوپر نئی سینکشنز لگی ہیں کیونکہ وہ آئل رشیا سے لینا چاہتے ہیں. 45% آف انڈیاز آئل امپورٹس ناؤ کم فرام رشیا. برازیل ایکچولی اب اپنی 40% آئل کی ایکسپورٹس چائنا کو بھیجتا ہے. تو یہ اگر میں یو ایس کے پاور یا پولیٹیکل یا ان کے ڈپلومیٹک کوریڈورز میں بیٹھا ہوا ایک تھنک ٹینک میں ایک ایڈمرل ہوں یا کوئی بندہ ہوں, تو میں سوچ رہا ہوں گا کہ یہ تو ساری نیشنز ایک دم سے ایک دوسرے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کولیس ہو رہی ہیں, اکٹھی ہو رہی ہیں, مزید قریب آ رہی ہیں. اور اس میں آئرونیکلی سینکشنز کا یا یو ایس کی اسٹرکٹنس کا جو آج کل ہوا ہے وہ رول زیادہ ہے. جتنی وہ سینکشنز لگا رہے ہیں اتنا زیادہ یہ برکس کی طرف جو ہے رجحان وہ بڑھ رہا ہے. سو ان آرڈر ٹو مے بی بریک دیٹ, اور ان آرڈر ٹو مے بی انکلوڈ سم ایلیمنٹس اس طرح کے جو یار کنفیوز ہو جائے کہ اچھا بالکل بھی اس کی طرف فلٹ نہیں ہو رہا, نہیں ہونا چاہیے, تو پاکستان کو وہ اور شاید مزید اوپر لے کے جائیں. نہ صرف پاکستان کو بلکہ اور بھی خاص طور پہ آسیان کنٹریز کو ضرور ہمیں فالو کرنا چاہیے. چائنا کے لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر آسیان کنٹریز ہیں, تو وہ ادھر ہمیں آئل گیس ریزروز بلڈ کر کے دیں. ہمارے ساتھ 29% سے کاٹ کے 19% پہ ٹیرفس لے آئے ہیں, تو دے گیٹنگ on amicable terms with us so that we don't entirely fall into the Chinese block and as an extension to the BRICS block. تو اس پارٹ کے اندر یہ دو وجہ تو سمجھ آتی ہے اس کی فوراً. ٹھیک ہے, لیکن جو آپ نے بات کی ہے کہ کیا اس کے پیچھے ان ڈیپتھ پہ کوئی چیز ہے, تو اوبویسلی ہے. کیا وہ کیا ہوگی, ٹائم ول ٹیل دیٹ. سر اگر دیکھا جائے ہم لوگوں نے ایگزامپلس دیکھی ہیں کنٹریز کی جو آئل اور پیٹرول کی وجہ سے بہت زیادہ ترقی کر گئے ہیں. سعودیہ کی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے, یو اے ای کی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے. تو اگر ایک رپورٹ کے مطابق بھی, جیولوجیکل سروے رپورٹ کے مطابق بھی 9 بلین بیرلز آف ریکوریبل آئل پاکستان کے اندر جو ہے وہ موجود ہے, جس کو اب دنیا بھی آبویسلی ماننے لگ گئی ہے. جیسے ابھی ہم لوگ یو ایس کی بات کریں تو ہم لوگ $17 بلین آئل امپورٹ پہ ہر سال جو ہے وہ انویسٹ کرتے ہیں. تو وائی آرنٹ وی کیپیبل آف ڈوئنگ اٹ آن آور سیلوز اگر پاکستان کو اس کا زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جو آئل ریزروز کے اوپر ابھی ڈسکشن چل رہی ہے نا, یہ بڑی مس گائیڈڈ ہے. پہلا پوائنٹ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آئل ریزروز ہوتے کیا ہیں, کس ٹائپ کے ہوتے ہیں. سبھی پہلا آئل ریزرو, پہلا جو ٹائپ ہے وہ ہے پروون آئل ریزروز, جس میں پروبیبلٹی اس آئل کو ایکسٹریکٹ کرنے کی, ڈرل کرنے کی 90% یا اس سے زیادہ ہوتی ہے. اگر آپ یہ پروون آئل ریزروز دیکھیں تو پاکستان کے پروون آئل ریزروز 350 ملین بیرلز ہیں بس, جو کہ آج کل کی کنزمپشن کے اوپر اگلے 2 سال سے 2.5 سال میں ختم ہو جائیں گے. دوسرے ہوتے ہیں پروون پلس پاسبل, اس میں پروبیبلٹی ہوتی ہے 50 to 90% کے درمیان کی, ٹھیک ہے. تیسرے ہوتے ہیں 3P جسے بولتے ہیں ریزرو, پروون, پاسبل اینڈ پروبیبل. اس کے اندر جو پروبیبلٹی ہوتی ہے وہ 0 to 50% ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جو ہماری یہ باتیں آتی ہیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, 4th لارجسٹ ریزرو, 5th لارجسٹ ریزروز, خوشخبری ابھی میسو آئل ریزروز, یہ 9 بلین کی جو فگر ہے یہ 3P کے ریزروز ہیں جو ابھی ایٹ دس پوائنٹ اور اگلے 10 سالوں میں بھی ریزروز ایکسٹریکٹ نہیں کر سکتے. جو بات ہوتی ہے اصل وہ پروون آئل ریزروز کی ہوتی ہے, وہ کتنے ہیں, صرف 353 ملین بیرلز. تو اس کو کنٹیکسچولائز کرنا ضروری ہے. جب ہم اس کو کنٹیکسچولائز کرتے ہیں تو ہم ایک اور چیز بھی دیکھتے ہیں کہ پچھلے 2016 کے اندر ہماری آئل کنزمپشن تھی 100,000 بیرلز پر ڈے. اب وہ آئل پروڈکشن پر ڈے بھی گر کے 62,000 بیرلز پر ڈے رہ گئی ہے. آپ نے 17 بلین بولا, 17 بلین نہیں ہے, $11.3 بلین کی ہماری آئل کی امپورٹ ہے پچھلے فائنینشیل ایئر کے اندر, اور یہ ہمارا امپورٹ بل کا سنگل لارجسٹ اور موسٹ ایکسپینسو آئٹم ہوتا ہے جی, وچ مینس کہ وی آر ہائیلی ڈپینڈنٹ آن آور امپورٹس. ہماری جو ڈومیسٹک پروڈکشن ہے وہ صرف اور صرف 10 سے 15% ہماری انرجی کی نیڈس کو پوری کرتی ہے. ہم 80 to 85
50% اپنی آئل کی نیڈس کو امپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا سینیریو ہے پورا سمجھ. تو اب آپ کا جو کویشچن ہے وہ چینج ہو جائے گا کہ پتہ نہیں میسو آئل ریزروز ہیں بھی کہ نہیں, اس کے لیے جیولوجیکل سرویز کرنے پڑتے ہیں, ریڈار ٹیکنالوجی ہوتی ہے, اور ساتھ ساتھ ایک یہ بھی اگر آپ پاکستان اور اس ریجن میں آئل کی ہسٹری دیکھیں 1866 سے شروع ہوتی ہے, 1915 اور 1962 1964 کے اندر پاکستان میں کمرشل آئل ویل, وہ سارا کا سارا کام آن شور پہ ہوا ہے. آف شور کے اوپر ابھی تک ہم نے کوئی بیتھمیٹری کے اوپر اسٹڈی اس طرح کی نہیں کی. تو پوٹینشیل ہو سکتا ہے کہ آف شور میں زیادہ ہو, بٹ یہ سب پاسبلٹیز ہیں, پروبیبلٹیز ہیں. ہمیں بات کرنی پڑے گی 350 کے اوپر, تو وہ تو اتنا کوئی زیادہ نہیں ہے یار. آئل کے ریزروز بھی اتنے ہیں, گیس کے ریزروز تھوڑے سے زیادہ ہیں. اگر آپ یہ 3P گیس کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں 102 ٹریلین کیوبک فیٹ ہے. ادروائز ہمارے 8 ٹریلین کیوبک فیٹ کچھ اس کے مطابق ہیں, بٹ وہ بھی کرنٹ کنزمپشن پہ اگلے 10 سے 11 سال میں ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے سر, ایکچولی اس کویشچن کا پوچھنے کا مطلب یہ تھا تاکہ میں اپنا یہ اگلا کویشچن آپ سامنے رکھ سکوں. ہم نے ہسٹری میں ایک بہت بڑی ایگزامپل ہوتے دیکھی ہے, عراق کو انٹر کیا تھا امریکہ نے اسی طرح سے, آئل کی ٹریڈ کی نسبت پہ ہی عراق میں انٹر کیا تھا, اور اس کے بعد جو رزلٹ آیا تھا وہ ہمارے سامنے ہے. عراق ابھی تک بھی شاید اس سے اس طرح سے ریکور نہیں کر سکا, اور ہماری جو پاکستان کی گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی US انفلوئنس تھوڑا سا نسبتاً زیادہ ہوتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا ہم لوگ اس جو وہ ایک یہ جال بچھایا جا رہا ہو سکتا ہے جس کے اندر پاکستان پھنس رہا ہو؟ تو یار اس کو رینٹیئرز کرس بھی بولتے ہیں, ڈچ ڈیزیز بھی بولا جاتا ہے. ایسے ممالک جن میں ریسورس اگر نکل آئے تو وہ بجائے اس کے کہ ترقی کریں, وہ مزید ایشوز کے اندر اور پرابلمس کے اندر چلے جاتے ہیں. جیسے آپ نے بتایا وہ ڈپلومیٹک بھی ہوتے ہیں, اکنامک بھی ہوتے ہیں, کرپشن کے بھی ہوتے ہیں. اس کا جو آؤٹ کم ہوتا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے کرنٹ انسٹیٹیوشنل میک اپ کے اوپر. وہ جو کتاب بڑی فیمس ہم سب کی وائی نیشنز فیل, اس کے اندر ہی بتایا گیا ہے یہ بات. تو انسٹیٹیوشنل میک اپ ہمارا کیسا ہے یہ وہ چیز ڈیسائیڈ کرے گی. ہماری لیڈرشپ کیسی ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا. یو ٹاکنگ اباؤٹ عراق, ایران, بٹ وی کین ٹاک اباؤٹ UAE, وی کین ٹاک اباؤٹ سعودی عربیہ. They have become so successful that in the recent IMF's World Economic Outlook, the only 2 countries that have received an upgrade for their economic projections, that too by 30%, are Saudi Arabia and UAE. تو کیوں ہے ایسا؟ ان لوگوں نے بھی تو اس آئل کی ریسورس کو اور گیس کی ریسورس کو پازیٹیولی یوز کی ہے. لک ایٹ وٹ سینٹرل ایشیا از ڈوئنگ, لک ایٹ Azerbaijan از بیکمنگ گراؤنڈز آف انٹرنیشنل کانفرنسز. ابھی ریسنٹلی اسرائیل اور سیریا کے درمیان جو ٹاکس ہوئی ہیں وہ باکو میں ہوئی تھی. گلوبل میڈیا فورم ہوا ہے وہ باکو میں ہوا تھا. گلوبل یہ باکو انرجی فورم ہوا ہے. تو یہ کیوں ہے؟ آئل اینڈ گیس انرجی. تو انرجی اٹ سیلف ایک بری چیز نہیں ہے اگر ٹیپ ان ہوتی ہے. میں نے پہلے ونس اگین کہا ہے, پہلے تو یہ سوچنا پڑے گا نا کیا ہمارے پاس واقعی اتنی انرجی ہے بھی. اگر لیٹس سے ہے تو دوسرا پھر پوائنٹ کیا آئے گا کہ ہمارے لیڈرز, ہماری بیوروکریسی, ہماری انسٹیٹیوشنل میک اپ پورا کا پورا اس کو مینیج کیسے کرتا ہے. ایکسٹریکٹیو کی طرف جاتا ہے یا انکلوسیو کی طرف جاتا ہے؟ سمپل. سر اگر ابھی اس وقت ورلڈ کو دیکھے جائیں, جیو پولیٹیکل وے سے بھی دیکھا جائے یا سپر پاورز کے وے میں بھی دیکھا جائے, تو 2 جو بڑی کنٹریز آمنے سامنے کھڑی ہوتی نظر آ رہی ہیں وہ امریکہ اور چائنا ہے. چائنا کے ساتھ پاکستان کا CPEC ہے, اور CPEC بھی واپس موشن میں آ گیا ہے. اینڈ ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی جو پاکستان اور انڈیا کی وار بھی ہوئی ہے, اس کے بعد کافی کنٹریز کے بڑے بڑے لوگوں نے بولا کہ وی آر ناٹ ایکسپیکٹنگ دس مچ آف انویسٹمنٹ دیٹ چائنا ہیز میڈ ان ٹو پاکستان, جو اب سامنے آئی ہے وار کے اندر. پچھلے دنوں ٹرمپ نے ٹویٹ کیا چائنا کے اگینسٹ دیٹ اگر وہ ہماری باتیں نہیں مانیں گے اور ہمارے اگینسٹ جانا شروع کریں گے تو وی کین گو آن اے پولیٹیکل وار ود چائنا. CPEC کے اندر آلموسٹ $62 بلین کی جو انویسٹمنٹ ہے چائنا کی, اور اب آن گوئنگ بھی ہے, پھر سے شروع ہو گئی ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ چائنا کی بہت زیادہ انوالومنٹ پاکستان کے اندر شروع سے ہے, یہ پاکستان اور جو امریکہ کی یہ بڑھتی ہوئی جو دوستی ہے اس کو کیسے افیکٹ کر سکتی ہے؟ دیکھیں, آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ اس کے اپوزٹ سین ہے. CPEC کے اوپر تو ہم نے ایک پوری سیریز کی ہے 5 پوڈ کاسٹ کی, تو آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ آپ اس کو ضرور دیکھیں جو بھی سننے والے ہیں. اس میں یو ول گیٹ دس پرسپیکٹیو کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ ویز اے وی CPEC. اکارڈنگ ٹو دیٹ سیریز جو کنکلوڈ میں نے بھی کیا سر کی بات سن کے بھی کہ CPEC اکنامک لحاظ سے اتنا شاید ریلیونٹ نہ رہے, بٹ جیو پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک لحاظ سے ضرور رہے گا. اس کی ڈیٹیل اس میں ہم سن سکتے ہیں. کمنگ بیک ٹو یور کویشچن, آئی تھنک ایون رائٹ ناؤ سمی اگر آپ دیکھا جائے ابھی بھی لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہمارا US ہے. ابھی بھی ہم IMF سے بیل آؤٹ پیکیج لے کے وی ہیو سروائیوڈ اینڈ وی ہیو اوائڈڈ another
کیا کہتے ہیں ڈیفالٹ. Default. تو دا پوائنٹ از کہ آئی تھنک دس اسٹیٹمنٹ کہ ابھی یو ایس کی انوالومنٹ تھوڑی کم ہے یا چائنا کی زیادہ ہے وہ غلط ہے. یو ایس کی انوالومنٹ زیادہ تھی, ہسٹری بھی دیکھی جائے زیادہ ہے اور آگے بھی شاید زیادہ رہے گی, کیونکہ اس پوائنٹ پہ تو میں کہتا رہتا ہوں کہ پاکستان نیڈس ٹو فردر انکلائن اٹ سیلف ٹورڈز دا چائنیز بلاک. ہم سی پیک میں اچھا پرفارم نہیں کر سکے. سی پیک واز اینڈ ہیز بین اے سلو پروگریشن اس کی رہی ہے, سلو. اس پہ چائنیز خوش بھی نہیں تھے. ابھی ریسنٹلی کچھ سیکورٹی کے ایشوز تھے, انہوں نے اپنا PLA کو بھیجا, پیپلز لبریشن آرمی کو, کہ ہم ان کے سولجرز بھی اب ادھر رکھیں گے, تعینات کریں گے. تو آئی وڈ سے کہ موونگ فارورڈ ہمارے لیے فائدہ کیا ہے سمی, کہ ہم اس طرح وہ ونس اگین جو شروع میں بات کی بائنڈریز میں نہ سوچیں. ہم دیکھیں کہ پاکستان کو US بھی چاہیے, یورپ بھی چاہیے, پاکستان کو چائنا بھی چاہیے جیوگرافیکلی, سینٹرل ایشین کنٹریز, ٹرکی والی کنٹریز, ملٹی ویکٹر فارن پالیسی, اس کو ہم اس کے اوپر چلیں. لیکن یہ کہنا آسان ہے نا. میں ونس اگین اس کا ہم IMF کے پاس ہیں اس وقت. اگر ہم چائنا کے ساتھ ذرا اور زیادہ اچھے ٹرمس پہ جاتے ہیں تو نیچرلی دے وڈ بی اے پش فرام دیٹ سائڈ. اگر ہم چائنا کے ساتھ CPEC پہ ہیں, اف وی گو فردر ڈاؤن the road with US, there will be a push for it. So we are somewhere stuck in the middle. The next question comes کہ what should we do? We should set our own house in order. ہمیں economic terms کے اندر اپنے آپ کو دنیا کے لیے, میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں, positively, meaningfully کیا کہتے ہیں relevant بنانا ہے. This is the key thing, relevancy, positive relevancy. ٹھیک ہے سر. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک بات کی تھی کہ اگر ٹیپ ہوتے ہیں, جی ٹھیک ہے, وہ جو بھی 3P والا بھی فارمولا ہے اس کے تھرو اگر ٹیپ ہوتے ہیں, اگر امریکہ کو بھی یہ کنفرمیشن نہیں ہے کہ یہاں سے اس کو اس لیول کا فائدہ مل سکتا ہے جس لیول کا وہ رسک لے رہا ہے یا جس لیول کی بڑی وہ اس کے اندر ان پٹ دے رہا ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان ایک وے آف اس کا امریکہ کا ہو سکتا ہے چائنا کو ڈسٹروائے یا چائنا تک پہنچنے کا؟ ڈسٹروائے تو نہیں, لیکن 100% لیکن جیو پالیٹکس 101 کور اینڈ پیریفری پرنسپل. ہر جو بڑی کنٹری ہوتی ہے وہ اپنی پیریفری بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کی کور سیف رہے. پاکستان چائنا کی پیریفری میں آتا ہے. سملرلی US جو ہے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ چائنا کی پیریفری بڑھتی جائے. میں نے آپ کو بتایا انڈیا not part of China's periphery rival. Afghanistan unstable, we don't know. Pakistan is something جو اس کے ساتھ مل سکتا ہے. So اگر جیو اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر آ کے پاکستان کو کچھ کیرٹ اینڈ اسٹک اپروچ کے ساتھ اپنی طرف کر کے they might be one point they will be thinking, not might be, they have been thinking about this کہ چلے چائنا کو ذرا سا ادھر تو ہم ٹف دینا کہ ان کی پیریفری شرنک ہو جائے. اور پاکستان اس وقت ضرورت ہے پیسوں کی ہمیں اور سب کی. دوسرا بات یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سمی بہت زیادہ ریزروز نکل آئیں کیونکہ ایک ٹیکنالوجی ہوتی ہے فریکنگ کی, ٹھیک ہے. تو فریکنگ شیل جو گیس ہے نا, شیل گیس, اس کے لیے تھوڑا سمجھنا پڑے گا. جو ایک تو ہوتے ہیں سمپل آئل ریزروز, وہ آپ کے انڈر گراؤنڈ پڑے ہوتے ہیں, آپ ڈرل کرتے ہیں وہ باہر آتے ہیں. کچھ ایسے جیولوجیکل فارمیشنز ہوتی ہیں جو پتھر کے اندر بند ہوتے ہیں, اس کی پرمیبلٹی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو اس سے جب گیس یا آئل نکالا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں فریکنگ. اور وہ شیل راک ہوتا ہے, اس کے اندر آپ پروپنٹس, واٹر اور کیمیکلز انجیکٹ کرتے ہیں تو راک پھٹتا ہے اور آپ اس آئل کو پھر ڈرل کرتے ہیں اور گیس کو. تو ہو سکتا ہے اگر یہ فریکنگ بیسڈ جو آئل فیلڈ انڈسٹری کی کمپنیز ہیں US کی, ہیلیبرٹن, بڑی یہ پاکستان میں آتی ہیں, انویسٹ کرتی ہیں, ان کو کنڈیوسیو انوائرمنٹ ملتا ہے, تو یہ جو ساری میں نے آپ کو شروع میں کیٹیگرائزیشن بتائی تھی یہ سبجیکٹ ٹو چینج. اس ٹیکنالوجی کے یوز سے شاید وہ چینج ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ جو 3P ہیں وہ 2P میں کنورٹ ہو جائیں, جو 2P ہیں وہ 1P میں کنورٹ ہو جائے, 90% پروبیبلٹی آ جائے. تو یہ دونوں اینڈ ہیں. ٹیکنالوجیکل فرنٹ پہ بھی امپرومنٹ ہو سکتی ہے, بٹ ڈیفینیٹلی جو دوسرا پوائنٹ میں کہہ رہا ہوں کہ برکس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. برکس ورسز کوڈ, جو میجر جیو پولیٹیکل شفٹس ہیں, جو آپ کو کل کی نیوز ہے نا, جو 50% ٹیرف انڈیا پہ لگے ہیں, یہ ایک میں نے کہا تھا کہ یہ جسٹ اے میئر تھریڈ ان وائڈر چینجنگ انرجی ورلڈ آرڈر. اگر ایک چیز کو چینج ہو رہی ہے نا ورلڈ آرڈر, وی آر ویری فونڈ آف دس ٹرم اینڈ وی یوز اٹ فیشنیبلی اینڈ کافی زیادہ یوز کرتے ہیں. اصل جو ہمیں ورلڈ آرڈر چینج ہوا نظر آتا ہے وہ آتا ہے انرجی کی دنیا میں, اور انرجی سے ایوری تھنگ رنز. اگر انرجی نہیں تو کچھ بھی نہیں. انڈیا نے جو کل اسٹیپ لیا ہے, انڈیا ہیز ریفیوزڈ ٹو بچ, کہ ہم نہیں رکیں گے رشیا سے تیل لینے پہ. دس ہیز آلسو سارٹ آف رنگ سم بیلز ان دا US کہ یار یہ تو اگر وہ چلا گیا تو پاکستان تو آلریڈی جا چکے ہیں, تو پھر اس ریجن میں ہمارا اینکر کیا ہے. سو دس از دیئر ہیجنگ دیئر بیٹس, دس از دیئر ہیجنگ دیئر بیٹس ود اس ایز ویل. اچھا سر, پولیٹیکلی جیو پولیٹیکلی اور ورلڈ میپ پہ بات ہو گئی ہے. اب اگر آئل ٹریڈ ہوتا ہے ان ایوری آئیڈیل سینس کہ یہاں سے سب کچھ مل بھی جاتا ہے, کچھ ٹیپ ہو بھی جاتا ہے,
پاکستان کو کیا فائدہ ہے, امریکہ کو کیا فائدہ ہے آئیڈلی بیس پہ؟ دیکھیے پاکستان کو فائدہ یہ ہے سب سے پہلے کہ ہم لوگ اپنی ساری کی ساری جو امپورٹ کرتے ہیں چیزیں, اس پہ ہم دنیا کے ڈفرینٹ اکنامک جیو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کے اوپر ہوتے ہیں, ان کے اوپر ہم کیا کہتے ہیں ریلائی کر رہے ہوتے ہیں. پرائس اوپر چلے جائے, ہمیں ادھر بھی بجلی کی پرائس بڑھانی پڑتی ہے, ٹرانسپورٹ کی پرائس بڑھانی پڑتی ہے, تیل کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, کم ہو جائے تو ادھر بھی کم ہوتی ہے, خوشخبری آ جاتی ہے. سو اس چیز کو, اس نیریٹو کو, اس اپس اینڈ ڈاؤنس کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر ہمارا اپنا نکل آئے آئل تو اس سے زیادہ بڑا فائدہ تو نہیں. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے سمی, کویشچن یہ کسی نے نہیں پوچھا ابھی تک, کیا یو ایس کو پاکستان کا آئل چاہیے؟ نہیں. وی نیڈ ٹو ریئلائز رائٹ ناؤ the largest producer of oil is not Saudi Arabia, is not Russia, it's the United States of America, 13.5 million barrels per day. تو we need to مطلب make sense of this fact کہ US کو پاکستان کا آئل نہیں چاہیے. They don't want to import from us. وہ تو انرجی, وہ تو سرپلس میں ہے, 45 بلین ڈالرز کا ان کا انرجی آئل ٹریڈ کا سرپلس ہے. وہ ہمارے لیے کہتے ہیں کہ بلڈ کر کے دیں فار آور اون کنزمپشن. ابھی بھی ہم ان سے آئل منگوا رہے ہیں, وہ ہم سے آئل نہیں منگوا رہے. جو ایک ٹینکر آنا ہے 1 ملین بیرلس کا, وہ ہم ان سے منگوا رہے ہیں, وہ تو نہیں منگوا رہے. سو لیٹس بی ویری کلیئر, یو ایس is not looking for Pakistan's oil. They're not looking for anyone's oil now. اب چیز آئل سے تھوڑی تھوڑی آگے جا کے اسٹریٹجک کموڈیٹیز, اسٹریٹجک ایلیمنٹس, ریئر ارتھ ایلیمنٹس, جس کے پیچھے ابھی منرل کانفرنس نہیں ہوئی, اس کے اوپر بات کرنی چاہیے کہ اچھا وہ کیسے چینج کرے گا پاکستان کا فیوچر. دس از جسٹ آئی بلیو ایک اپروچ ہے جس سے ہمیں خوش کیا جا رہا ہے. اگر ہمارے لیے ہو جاتا ہے, فائدہ کیا ہوگا, ہم لوگ یہ جو ویسیسٹیوڈز اپس اینڈ ڈاؤنز آف انرجی پرائسز ہیں ان سے بچ جائیں گے. ہماری اسٹیبل انرجی کی پرائسز ہو جائیں گی, فلو ہو جائے گا. اس کی وجہ سے ہماری جو انرجی ہے, جس انڈسٹریل سے بات کریں, انڈسٹری ہے جو ہماری, جس سے بھی بات کریں, وہ کہتے ہیں ہماری ان پٹ کاسٹ بہت زیادہ ہیں. تو ہماری جو ریجنلی کمپیٹیٹیو ٹیرفس ہیں نا, وہ ذرا اچھے ہو جائیں گے. ہم لوگ اپنے ایکسپورٹس کو بڑھا سکیں گے, جس کی وجہ سے ریزروز اچھے اینڈ انفلیشن کم, اور ایک کاسٹ آف لیونگ کرائسس تھوڑا ہمارا کنٹرول میں آ جائے گا. دس از آور بینیفٹ. فار یو ایس وڈ بی دے ول ہیو این الائی ہیئر وچ وڈ ہیو گون ان ٹو دا چائنیز سائڈ, بٹ ناؤ از دس ٹرائنگ ٹو ڈریگ اٹ بیک. اور سر ابھی آئیڈلی کی بات کر لی ہے, اگر سب کچھ پاکستان کے حق میں نہیں جاتا ہے, اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ اچھی چیزیں ٹیپ آؤٹ نہ کر سکیں, یا کچھ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ بہت بڑی کوئی اسٹریٹجک موو کھیل رہا ہو. اس سلسلے کے اندر پاکستان کے اوپر کیا امپیکٹس آ سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس کے اندر پاکستان کے اندر سب سے بڑی چیز ڈپلومیٹک کنفیوژن ہو سکتی ہے, ہم اس کا شکار ہو سکتے ہیں. ڈپلومیٹک انڈیسائسونیس آ سکتی ہے ہمیں کہ ہم کس جگہ طرف جائیں. میں نے آپ کو بتایا ہے, رابرٹ کیپلن کو پڑھیں تو وہ کہتا ہے جیوگرافی ڈکٹیٹس اے کنٹریز فارن پالیسی. And if we are to follow that, which is correct, we need to have good terms with China. But if we do that, will we be able to take advantage of what the US has to offer? If we don't do that, kya hum ne CPEC ko acha chalaya? Like ek indecisive, diplomatic indecisiveness, diplomatic confusion کا شکار ہو سکتے ہیں, جس کی وجہ سے ڈسٹارٹیڈ فارن پالیسی آگے ہماری سامنے آ سکتی ہے, جو ہمیں اس وقت پہ بالکل نہیں چاہیے. پاکستان نیڈس ٹو کم آؤٹ ویری اسٹرانگ انٹرنیشنلی, اسپیسیفکلی آفٹر دا ریسنٹ ایونٹس. اور بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ چیزیں پازیٹیو ہی جا رہی ہیں, فرام اکنامک انڈیکیٹرز ٹو ڈپلومیٹک ڈیولپمنٹس اچھی طرف سب جا رہا ہے. ٹائم ول ٹیل کہ ہم ایکچولی اس سے بینیفٹ کیا حاصل کر سکیں گے. ٹھیک ہے سر, صرف ون ورڈ اگر آنسر میں آپ نے, مجھے پتہ ہے آپ نے آنسر دے بھی دیا اور آپ نے اس کے پیچھے ساری بتا بھی دی ہے. امریکہ, چائنا, کون سا کراس روڈ یا کون سا وے جو ہے پاکستان کو ان فیوچر زیادہ فائدہ دے سکتا ہے؟ چائنا. تھینک یو ویری مچ سر. ون تھنگ از فار شیور دیٹ پاکستان ابھی ایک مڈ وے میں کھڑا ہے, جہاں پہ اس کو ابھی چوز کرنا ہے, اپنے آپ کو اسٹرانگلی پریزنٹ کرنا ہے دنیا کو. آپ بھی اپنے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ چائنا اور امریکہ, ہو از دا بیٹر لائف فار پاکستان, کون فیوچر میں پاکستان کو زیادہ مدد کر سکتا ہے اور کس نے پہلے سے پاکستان کی زیادہ مدد کر چکی ہے. سو دس واز اٹ فرام دس ایپیسوڈ آف WTI ٹاکس. انٹل نیکسٹ ٹائم, تھینک یو.